علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. صلوات على محمد وآل محمد. We chose Ziyarat Arba'een to be the topic of these 10 majalis, and today is the 5th majlis. I've been talking about the words of Imam Sadiq alayhi salam. So the words of Allah subhanahu wa ta'ala and the words of the Imam are extremely important. As a child, when I used to read a hadith or when I used to hear them, I used to be amazed. But when I grew older and learned Arabic Farsi, I started reading the commentaries and tafsir of the great scholars. Tafsir of Quran and also tafsir or sharh, as we call it in Arabic, commentary on hadith. So the commentaries of Nahj al-Balagha, commentaries of Usul al-Kafi, commentaries of the books of hadith. And many times, when I used to read a hadith book or a ziyarat, I used to think, how amazing are the words of the infallibles. But when I started reading the commentaries of the ulama, then I understood that I did not understand anywhere near what these great scholars have understood from the words of the Masumeen alayhi salam. So it is very important that we read the commentaries of tafsir from the great scholars and also the commentaries on the ziyarat and ahadith, especially the khutbahs of Ahlul Bayt alayhi salam from the great scholars. The likes of Allama Majlisi, the likes of Mullah Salih Mazandarani, Mullah Sadra, all of these people have written commentaries on Usul al-Kafi, and also there are so many different commentaries on Nahj al-Balagha. When you read, that's when you realize. So I've chosen this ziyarat which I've not spoken about before, but these words, obviously I don't have books with me now, and I continuously speak throughout the year. So from my previous readings, I am just preparing every day, and I bring to you what I understand from these words. There is a background research of at least 30 years, which I'm trying to present in simple and easy language for everyone to understand. Look at these words. وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ. Please everyone, pay attention to these words. Mawarith is a plural of mirath. Mirath is two words in English, inheritance and legacy. Everyone understand these two terms? तो अब बाज़ वक़्त मीरास जो है वो मिसाल के तौर पे जो फिजिकल चीज़ मिलती है उसे मीरास कहा जाता है, और जो इंसान कोई सीरत छोड़ के जाता है उसे अंग्रेजी में लेगेसी कहा जाता है. अरबी में दोनों को मीरास कहते हैं. ये मेरे जुमले पहुंच गए हैं? So in Arabic, the two terms, inheritance, for example, what the Imams have left behind, the Holy Prophet left behind, the Ahlul Bayt, the Holy Prophet left behind, all of these things, these are all mirath. So warith of Quran are Ahlul Bayt. Quran is mirath, Ahlul Bayt are warith. I could not convey that. You see, I may say that I am the inheritor of this member. I'm not putting a claim. I'm just only saying these words. Or for example, I'll give a simpler example. This mic, I'm thinking of an example. Let's say I say that this mic is my miras. I'm not saying that I bought it. Please everyone pay attention. When I say that this watch or this ring belongs to me, I bought it. But when I say that no, this is not my property through buying, it is my property through mirath, then I'm not saying that I bought it, I'm saying that whoever bought it, I inherit them. The property, for example, anything, for example, something that is important, which is mirath. When we say that the 12th Imam will come, the Holy Quran says, not we say, let's say the Holy Quran. Surah Anbiya. I wasn't going to go too much into it, but please pay attention now. This miras is the topic that I will try and clarify as much as possible today.
Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ. For example, the people will inherit the paradise. Ya Allah, we didn't make it, it doesn't belong to our forefathers. Then how do we inherit it? Allah says, you have inherited it through your actions. And many a times it has to belong to someone that you inherit it. Surah Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. We have written in Zabur after Zikr. So Zikr is Tawrat, the Torah. Zabur is the Psalms of David. And this is an ayat in the Holy Quran. And Allah says, I've mentioned this in all of the books. أَنَّ الْأَرْضَ, the whole of this earth will be inherited by my salihin, my pious servants. And all the Shia agree that this verse is about the 12th Imam alayhi salam. So he will inherit. थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे, मैं उर्दू में आता हूँ फिर वापस अंग्रेजी में चला जाऊंगा ताकि मेरी बात ज़ाया ना हो जाए. तो अब अल्लाह फरमा रहा है कि हमारी पूरी जमीन के वारिस यरिसुहा इबादियस सालिहून, हमारी सारी जमीन के वारिस हमारे सालिहीन बंदे होंगे. ये कौन से सालिहीन है? वो जिन पे नमाज में सलाम है. अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह, पहले नबी पे सलाम और उसके फौरन बाद सालिहीन बंदों पे सलाम है. अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, नबी के फौरन बाद अल्लाह के सालिहीन बंदों पे सलाम है. अल्लाह फरमा रहा है सालिहीन बंदे जमीन के वारिस होंगे. जमीन के वारिस, मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं ये बात. तो जमीन के वारिस होंगे. जमीन मीरास है, अहले बैत वारिस. तो कोई तलाश करें जो अबू तुराब हो, कि जमीन तुराब है, कोई अबू तुराब हो, वारिस इमाम ज़मान हो. All of this earth belongs to the 12th Imam of the Ahlul Bayt. Mawla Ali, one of the titles is Abu Turab, and the Sayyida Salamun alayha, the whole of the water, all of this goes to the 12th Imam alayhi salam. So Mirath, again Quran is Mirath, and I'm going to go on more about it if people pay attention, inshallah. This whole concept of Mirath, we also read just now, the brother was reading Ziyarat-e Waritha. Yes, Mustahab, Sunnah, Mustahab of the 6th Imam alayhi salam to read Ziyarat-e Waritha every Thursday. One of the shortest ziyarat and one of the most authentic ziyarat. One of the most, thiqa, meaning it is most reliable, mu'athaq ziyarat that we have. My Safwan Jamal. What do you read in that? Warith. And here the Imam says, وَأَعْتَيْتُهُمْ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَا, you gave him the mirath of all the prophets. And in Ziyarat-e Waritha, you read each one of the prophets, the famous prophets, that he is the Warith. So this earth is Mirath, Quran is Mirath, Ahl Bayt Warith. The whole of the Ummah is not Warith. No, I'll read an ayat from Surah Fatir. Now, if I'm not conveying it to everyone, I'll not go on. Surah Fatir, everyone recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. This is a question asked by Ma'mun Rashid. Anyone heard of Ma'mun Rashid? He is the murderer of the 8th Imam. Lanatullahi alayh. So he asked the 8th Imam in front of all the scholars. He prepared the scholars and he said, I'm going to debate him. I'm going to ask him some questions. Help me debate the 8th Imam. He says the Holy Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala gave the book to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. And then Allah categorizes all the human beings into 3 categories. And says that this book is a mirath of one of the categories. What are the 3 categories? Let me quickly tell you. Allah subhanahu wa ta'ala describes the 3 categories of people. Minhum sabiqum bil khairat bi'idhnillah. So this is, the last one, the last category is sabiqum bil khairat. They are the ones who are the first people in all good deeds with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. In shuja'at they are first, in knowledge they are first, in jihad they are first, in namaz they are first, the Holy Quran is very clearly saying, sabiqum bil khairat. Khairat is goodness. In all good deeds, they are the first. Sabiq. They have precedence, they have priority over all in all good deeds. But the previously, Allah subhanahu wa ta'ala says, minhum,
muqtasidun. Muqtasid, sometimes they do good, sometimes they do bad deeds. Sabiqun bil khairat, they are always good. And minhum zalimun li nafsih, people who are oppressors. Allah subhanahu wa ta'ala says, yarithun, they are the ones who inherit the book. Who are the ones that inherit the book? The 8th Imam said, Sabiqun bil khairat. He said, who are these Sabiqun bil khairat? The ones who are always number one in everything. Imam said, they are the Ahlul Bayt of the Holy Prophet. He said, what about the other two categories? He said, Muqtasidun, the ones who are sometimes good, sometimes evil, they are our Shias. They do good deeds and they do sins as well. Zalim are our enemies. Oppressors are our enemies. Sabiqun bil khairat are we. He said, but the Holy Prophet, Ahlul Bayt, how can they be better than everyone else? He said, Ahlul Bayt are, according to the Holy Quran. He said, what is your proof? He said, Ma'mun said, he said, are the Ahlul Bayt not Ali Muhammad? He said, yes, Ahlul Bayt are Ali Muhammad. He said, did the Holy Prophet not say, Inna ummati Ali, all of my ummat is my al? He said, let me ask you a question before I answer this. He said, did the Holy Prophet say, Lakat kasratil kazabatu aliyya? There are many people who lie and report it to me. बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और मेरी तरफ निस्बत दे देते हैं. Yes, people who fabricate traditions. He said, yes, I heard this. He said, did you hear my grandfather also say, did you hear that he had said, Man kadhaba alayya muta'ammadan faqad bawa'a maqadahu min an-nar. Who intentionally lies upon the Holy Prophet will enter the hellfire. He said, yes, I also heard. He said, now let me ask you, is sadaqah haram upon the ummah of the Holy Prophet or halal? He said, the sadaqah is halal. He said, now tell me, is sadaqah haram upon the Ali Muhammad or halal? He said, sadaqah is haram upon Ali Muhammad. He said, this is the difference between the ummah of the Holy Prophet and the... I hope people understand. Between Ali Muhammad and ummah of Muhammad. Not the entire ummah is all of the Holy Prophet. Sari ummah Ali Muhammad nahi hai, Ahl Bayt Muhammad nahi hai. So Ma'mun said, if the whole of the ummah is not Ali Muhammad, because you see what he's trying to say is that the whole of the ummah is the inheritor of the Holy Quran. They are the ones who inherit the whole. Imam said, no, only Ali Muhammad are waris. Please again pay attention. मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ वजाहत करने की उतना मज़ा मेरा फैलता चला जा रहा है. मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि वारिस कौन होता है. देखिए, वारिस को पता होता है किताब में क्या है. जिसकी मिरास होती है ना, उसे पता होता है ये है क्या. जिसे पता ही नहीं है और जो खुद ही कहे मैं पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, मुझे नहीं आता होगा तो बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा. If they even follow. So the ones who say that I do not understand, I'll have to ask someone. They are not the ones who are inheritors of the book. This book is inherited by Ahlul Bayt. The Holy Prophet is Sahib-e Mu'jiza. Remember these two terms. This book belongs to him. It is a miracle, just like all the prophets were given miracles. यकीन मैंने जितना समेटने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे समेट नहीं रहा आज मौजू. अगर घंटे से ऊपर चला गया तो बहुत माजरत. हजरत मूसा अलैहि सलाम, in his time, it was the time of magic. Yes? Magicians. So Allah subhanahu wa ta'ala gave him two miracles. One was the hand that had light. The other one was the staff that would turn into a python. Hazrat Isa alayhi salam, it was an age of the doctors, herbal medicine experts. They would cure many, many diseases. But some things they could not cure. Hazrat Isa alayhi salam was given the power to cure. In the time of the Holy Prophet, the Arabs were proud of two things. One, their sword. The second, their language. For their language, Allah subhanahu wa ta'ala gave the Holy Prophet Quran. And for their sword, Allah gave the Holy Prophet Ali. Allah ने दोनों बातों का जवाब दिया. उनकी ज़बान का जवाब कुरान की शक्ल में दिया, तलवार का जवाब अली की शक्ल में दिया. You see, no one can bring the parallels. Now the Holy Quran is the living miracle of Allah subhanahu wa ta'ala for the Holy Prophet. Because all the prophets, when they left this world, their nabuwwat finished. But the Holy Prophet's nabuwwat continues till the day of judgment. Therefore, both of his miracles will continue till the day of judgment. Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. So today, Quran lives and the waris of Quran lives. तो कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस है. अगर आज मीरास बाकी है तो तलाश करो वारिस भी बाकी होगा.
So now Ahlul Bayt alayhi salam are waris. This Quran and all of the inheritance of the Anbiya alayhi salam are with in Imam Hussain alayhi salam and today with the 12th Imam alayhi salam. یہ سب وارث ہے, قرآن ہے, سارے انبیاء کی میراث ان کے پاس ہے. جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. سوال, میراث افضل ہوتی ہے یا وارث؟ میں نے کنفیوژن تو نہیں پھیلائی؟ حضرات گرامی کون افضل ہے, اس کو سوچ لیجئے گا, میں کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں. حضرات گرامی کون افضل ہے, قرآن اہل بیت؟ مولا نے کیا فرمایا تھا جب لوگ قرآن لے کے آئے تھے نیزوں پہ؟ کہا یہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. یہ صرف قرآن ہے, میں قرآن بھی ہوں, تفسیر بھی ہوں. امیر المومنین علیہ السلام. اب آج ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیونکہ بہت سی چیزیں جو بنا دی گئی ہیں, میں جو آج پیش کروں گا میری توجہ, سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, میں شاید اردو پہ آ جاؤں, شاید بہتر رہے گا. سو پلیز ایوری ون, Quran is a miras. Ahlul Bayt alayhim salam are waris. Now in ziyarat warisa, very quickly I want to say some of these words in English. Assalamu alayka warisa Adam safwatillah. Imam Hussain alayhi salam is the waris of the safwat of Hazrat Adam alayhi salam. He was chosen amongst all the angels. Allah chose Hazrat Adam alayhi salam, and that is inherited by Imam Hussain alayhi salam. Today amongst all the people, Imam Hussain alayhi salam is chosen. When you see the biggest attraction in Islam, that attraction is called Hussain ibn Ali. Just like Hazrat Adam started the entire movement of guidance, likewise the guidance of Karbala is from Imam Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam. Assalamu alayka warisa Nuhin Nabiyillah. Many places Najiyillah. Allah in the Holy Quran says that all humanity was destroyed in the flood of Hazrat Nuh alayhi salam, except for the progeny of Hazrat Nuh alayhi salam. And the Holy Prophet himself said, "Mathalu ahli bayti ka mathali safinati Nuhin." The example of my Ahlul Bayt are like that of the ark of Noah. That anyone was on the ark was saved, and anyone who refrained from the ark was destroyed. جو کوئی بھی اس کشتی پہ سوار ہوا وہ بچ گیا, اور جو کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا. بڑے بڑے کہہ گئے اہل بیت نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. So this whole concept that Ahlul Bayt alayhim salam are the saviors and Imam Hussain alayhi salam. So after Karbala, just like the flood of Hazrat Nuh alayhi salam, everyone was destroyed. After Karbala, all Yazidis are destroyed. The people who have salvation are the ones with Imam Hussain alayhi salatu wasalam. I'm going very quickly. Thodi si tawajjuh kar lijiyega. The third, Assalamu alayka warisa Ibrahima Khalilillah. Khalil, friend. How did Hazrat Ibrahim alayhi salam become friend? You know the famous story in the Shia and Sunni books that Hazrat Ibrahim alayhi salam was herding the sheep and the goats in the desert or in the jungle. And he suddenly heard Allah sent an angel to try Hazrat Ibrahim alayhi salam. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Hazrat Ibrahim alayhi salam said, "Who is this? Who does tasbih better than I do?" He said, "I will give you half of my sheep. Please come out." He said, "No." He said, "Okay, say the zikr again." He said, "Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh." He said, "The other half, I will give you half of those." Then he gave the rest. The story is long. He said, "I will give half of my time in your service. Please show me who you are." The angel came out. He said, "I cannot make you a servant. I'm an angel. Allah sent me to try you. Now he says you are Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala." You see, Ibrahim liked the dhikr from the angel and became Khalil. And Allah liked the dhikr of Hussain while he was in sajda, and he said, "Abiduka bibadik." Oh Allah, your servants are before you. Parvardigara, tera banda teri bargah mein aa gaya hai. Ibrahim ko zikr khuda sunna pasand tha, Allah ko zikr Hussain sunna pasand tha. اے حسین تلوار کے نیچے کوئی ایسا ذکر کرے کہ خالق کہے یہ میرا بندہ ہے. اللہ کو ناز ہے حسین ابن علی پہ. Everyone please, very quickly I want to mention all the miras of Anbiya alayhim salam. Assalamu alayka warisa Musa Kalimillah, or inheritor of Musa. In what? Being Kalimullah. Kalimullah, everyone understands? The one who spoke to Allah without any intermediary, without any wasita, بغیر واسطے کے جس نے اللہ سے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. The Holy Quran says Musa spoke to Allah subhanahu wa ta'ala without an angel, without anyone in between.
Who spoke? Musa alayhi salam to Allah subhanahu wa ta'ala. And the sixth Imam says, you see, you cannot say this is da'if. We have so many ziyarat. No one can ever question these ziyarat. The sixth Imam says, O waris of Musa alayhi salam, salutations be upon you. What have you inherited? You have inherited being Kalimullah. So there should be a moment, there is no one in between. It is only Hussain and Allah subhanahu wa ta'ala. Nahi pahuncha pa raha hun. So only Allah subhanahu wa ta'ala is directly speaking to Imam Hussain. Let me tell you Surah Fajr. Imam Sadiq says, كثروا تلاوة سورة الفجر لأنها سورة أبي عبد الله الحسين. Increase the recitation of Surah Fajr because it is a surah of Imam Hussain alayhi salam. It has 30 verses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal Fajr wal layalin ashr. I swear by Fajr and I swear by the 10 nights. 10 nights. Wallah, all Shias and Sunnis have mentioned, we don't know which are the 3 sets of 10 nights. 10 nights. Some say end of the month of Ramadan, the 10 nights at the end of Ramadan in which Shab Qadr is. Some say the first 10 nights of Dhul Hijjah when Hajj is, which is also miqat of Musa alayhi salam. And some say the 10 nights of Muharram. I don't know which of these 10 nights are the 10 nights that Allah is swearing by. But all Shia Sunni scholars have mentioned 10. Wal Fajr, wal layalin ashr. لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی 10 راتیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام باقی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. There is no time to go into all of this surah. At the end of the surah, Allah says, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. You see, many people can say it is an angel speaking to Hussain ibn Ali. Can you not? Many people can claim it is an angel. It is not Allah directly speaking to Imam Hussain. It could be an angel. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. O satisfied soul, return. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Return to thy Lord. In the state that you are pleased with your Lord and your Lord is pleased with you. Ab farq pata chala? Radiyallah kaun? Aur radiyatan mardiyah kaun? Allah says, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wallah, I challenge you and I'll prove it from the Holy Quran that it is not an angel speaking. It is Allah directly speaking to Hussain ibn Ali. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Return to thy Lord. An angel can never say, return to thy Lord. It is Allah directly speaking. Return to irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Enter the presence of my servants. Mere bando mein aaja. Can an angel say, come to the... کبھی کوئی فرشتہ کہہ سکتا ہے میرے بندوں میں آ جا. یہ اللہ خود خطاب کر رہا ہے جیسے موسیٰ سے کلام کیا تھا. موسیٰ کے وارث حسین ہیں. It is Allah directly speaking to Hussain ibn Ali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Come and enter my paradise. The whole universe longs to enter the paradise, but the paradise says I long for Hussain ibn Ali. ہر آدمی چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں. جنت چاہتی ہے مجھ میں حسین آ جائے. میں نے آج 20 منٹ بول دیا لیکن تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. عزیزان گرامی, یہاں پہ چھٹے امام فرما رہے ہیں. ابھی آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہے اور یہ زیارت 40 جو میرا موضوع ہے, وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ. چھٹے امام فرما رہے ہیں پروردگارہ تو نے, اللہم شروع میں آ چکا ہے, میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں 2 دن پہلے. وہاں پہ کہا اللہم پروردگارہ تو نے کیا کیا دیا حسین کو. پھر کہتے ہیں وَآتَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ. تو نے سارے انبیاء کی میراث حسین کو دیے. تو اتنا کوئی قابل ہو سارے نبیوں کا وارث بنے. اب سمجھ میں آیا جب چھٹے امام کہتے ہیں جس نے حسین کی کربلا میں زیارت کی ایسا ہے جیسے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے. سارے انبیاء کی اس نے زیارت کی ہے جس نے حسین ابن علی کی کربلا میں زیارت کی. لبیک یا لبیک یا لبیک. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام.
یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ وہاں اتیتہم مواریث الانبیاء، ابھی زیارت وارثہ میں آپ نے جو سارے الفاظ پڑھے میں وہ سارے نہیں دہراؤں گا. امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ. توجہ، اللہ فرما یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سلام ہو اے حسین آپ پہ جو وارث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. کس چیز میں؟ ان کے روح اللہ ہونے میں. روح اللہ اللہ نے لقب دیا جناب عیسیٰ کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ابن اللہ نہیں ہے. He is not son of God. کیا ہے؟ نبی اللہ، رسول اللہ، آیت اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ نے کہا یہ سب کچھ ہے لیکن ابن اللہ نہیں ہے. یہ سارے القاب اللہ نے قرآن میں بتائے. اب چھٹے امام فرما رہے ہیں جو اللہ کے روح اللہ ہونے میں، عیسیٰ کے لیے، حضرت آدم کے لیے کیا کہتا؟ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا. جناب آدم کے لیے کہا میں ان میں روح پھونک دوں. عیسیٰ کو کہا روح اللہ. کیوں؟ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ بغیر باپ کے. اور جو ماں باپ دونوں کا وارث ہو، آدم و عیسیٰ تک سارے انبیاء کا وارث ہو، اپنے نانا رسول خدا کا وارث ہو، اسے حق کے کہلائے روح اللہ کا وارث ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے مولا حسین کو سارے انبیاء کا وارث قرار دیا. السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ، محمد کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام. رسول خدا کی سب سے بڑی میراث کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے، اللہ کی محبتوں کا مرکز. اور حسین رسول خدا کی محبتوں کا مرکز ہے. عزیزان گرامی، محبتیں اگر آپ نے دیکھنی ہیں تو پھر حسین ابن علی کو دیکھ لیجئے. دنیا میں کسی کو اتنی محبتیں نہیں ملی ہوں گی جتنی مولا حسین. عزیزان گرامی، عجیب محبت ہے رسول خدا کے. آپ لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں آج. رسول خدا کے دشمن ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ ہیں. آپ لوگ تنزانیہ سے باہر نکل کے دیکھیے، دنیا بھری ہوئی ہے رسول خدا کے دشمنوں سے. مولا علی کے دشمن ہیں یا نہیں؟ مولا علی کے تو مسلمانوں تک میں دشمن ہیں. بھئی مجمع کی توجہ ہو. رسول خدا کے ہر یہودی عیسائی یہ کافر مشرک کیا کہتا ہے؟ محمد نے مارا. اور کون حکم دیا؟ جنگ کرو، مقابلہ کرو، لڑو. اور لڑے کون؟ علی بن ابی طالب. عزیزان گرامی، ہر معصوم کا دشمن مل جائے گا، لیکن حسین وہ ہیں کہ ہر دین کا ماننے والا حسین سے محبت کرتا ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. صرف مسلمان، صرف شیعوں میں نہیں، ہر مسلمان میں آپ کو مولا حسین کے چاہنے والے ملیں گے. دشمن بھی ہیں لیکن چاہنے والے ملیں گے. یہودیوں میں ملیں گے، عیسائیوں میں ملیں گے، ہندوؤں میں ملیں گے، سکھوں میں ملیں گے. حتیٰ وہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں حسین حسین ہے. عزیزان گرامی، ہر دنیا کے دین مذہب میں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، لیکن یزید کا چاہنے والا صرف مسلمانوں میں ملے گا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی حیدری. توجہ فرما رہے جانے گرامی. جانے گرامی، یزید کے چاہنے والے آپ کو آپ، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، آپ کسی عیسائی سے کہہ دیجئے، یہاں کرسچنز ہیں، اگر وہ جانتا ہوگا نا یزید کو، ذرا اسے کہہ کے دیکھیے تو یزید ہے، اگر آپ کا گریبان نہ پکڑ لے. پاکستان میں سارے ہندوؤں کو مولا حسین کا پتہ ہے، یزید کا پتہ ہے. آپ پاکستان میں کسی ہندو سے، انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوگا، قبلہ مجھے بتائیں گے، انڈیا میں پاکستان میں آپ کسی ہندو کو کہہ دیں گے نا یزید، لڑنے لگے گا، مجھے گالی کیوں دی ہے؟ وہ سمجھ جائے گا یہ یزید گالی ہے. آپ کسی سے کہہ دیں حسینی، ہر آدمی خوش ہوگا، اس نے تعریف کی ہے. لیکن صرف ملیں گے یزید کے ماننے والے تو مسلمانوں میں ملیں گے کہ نہیں یزید رضی اللہ تھا. ایک مفتی صاحب نے تو یہاں تک میں نے خواب میں دیکھا یزید کو. مفتی صاحب کوئی نیکی کر لیجئے، خواب میں کوئی نیک آدمی آ جائے. برے لوگ بھئی میرے جملے اردو سمجھ میں نہیں، میرے جملے پہنچ رہے؟ مردہ آباد، میرے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یعنی کوئی انسان نیکی کرتا نا تو نیک روحیں خواب میں آتی ہیں. جب انسان گناہ کر لیتا تو پھر بدروحی آتی. تو عزیزان گرامی، وہ کہہ رہے ہیں میں مفتی صاحب بہت بڑا نام نہیں لوں گا، پیٹ تک داڑھی ہے ماشاءاللہ سے. جو کلپ مجھے کسی نے بھیجا، کہنے میں نے خواب میں یزید کو دیکھا.
میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ او مسلمانوں تم بھی یزید کو بخش دو، کب تک لعنتیں کرتے رہو گے؟ تو جب اللہ جوانان جنت کے سردار کا خون یزید کو معاف کر سکتا ہے تو مجھ سید کو ایک چھوٹی سی لعنت معاف نہیں کر سکتا؟ ادارے گرامی یہ جو سارا پورا کانسیپٹ یزید کے میں جو آج پیش کر رہا ہوں، آتیتہم مواریث الانبیاء، سارے انبیاء کی میراث اگر دیکھنی ہے تو مولا حسین علیہ السلام کو دیکھیں. خدا کی قسم انبیاء کی میراث ملے گی تو حسین ابن علی کے پاس. آپ کربلا جائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے سارے انبیاء کی زیارت. واللہ کامل الزیارات میں روایت ہے کہ من زار الحسین بکربلا کمن زار اللہ بعرشہ، جس نے حسین ابن علی کی کربلا میں زیارت کی ایسا ہے جیسے عرش اعظم پہ اللہ کی زیارت کی ہو. چھٹے امام کی زیارت یہ روایت ہے یا نہیں ہے کامل الزیارات؟ اتنی روایات مولا حسین کی زیارت پہ تاکید. کیوں تاکید ہے؟ زندگی میں یعنی ہر 3-4 برس میں ایک مرتبہ زیارت ضرور کرو. کیوں؟ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، زیارت حسین سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. سارے انبیاء کے وارث حسین، سارے انبیاء کیوں سلام کریں گے؟ اے حسین ہم نے زحمتیں کی تھی بچائیں آپ نے ہیں. عزیزان گرامی یہ ساری زحمتیں بچانے والی ہستی مولا حسین ہے. چلیں تھوڑا سا میں بھی آپ کو آگے لے کے چلوں گا. آج میرے برادر نے مجھ سے کہا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے مولانا سے کہ کوئی جنگ پڑھ دیں، کچھ پڑھیں. اب میں نے موضوع لیا ہوا ہے، اس میں جنگ کو داخل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن شاید 1-2 لفظ میں اگر پڑھ دوں گا تو ساتھ رہیے گا. وَآتَيْتُم مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ. یہ الفاظ بہت گہرے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگارہ تو نے حسین کو اپنی حجت قرار دیا اپنی ساری خلق پہ. نہیں پہنچا سکا. حجت اللہ ہے کون؟ حسین ابن علی علیہ السلام. کس پہ؟ خلق خدا پہ. خلق مخلوق، کریچرز، ساری مخلوقات پہ. میں پہنچا نہیں پا رہا یہ جملہ، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں میرے جملے پہ غور کیجئے گا. یہ نہیں فرمایا علی الناس، لوگوں پہ حجت. یہ نہیں فرمایا انسانوں پہ حجت ہے. نہیں ابھی بھی مجمع کا حجت، تیری حجت علی خلقک، تیری ساری خلق پہ، ساری مخلوقات پہ. یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سارے خلق ہیں، ساری مخلوقات پہ حسین حجت ہے. عزیزان گرامی یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں. علی رضا رضوی تو نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کی نگاہ سے سن لیں گے. چھٹے امام فرما رہے ہیں ساری مخلوقات پہ حجت خدا ہے. عزیزان گرامی اب اگر حسین کہہ دینا رہوار چل مجھے وہاں تک پہنچا دے، پھر شک نہ کریں کہ وہ سمجھ کیسے رہا تھا. خدا کی قسم علامہ مجلسی نے حق الیقین میں بہار میں اتنی متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اور امام کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سواری پہ سوار ہو جائیں اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے حجت خدا سوار ہے. ایک صحابی ہے نا، یہ شیعہ سنی کتابوں میں، ایک صحابی نے پیغمبر کی اونٹنی کو تازیانہ مارا. تازیانہ سمجھتے نا؟ he lashed the she camel of the holy prophet. The camel was jumping. she camel جو ہے وہ اچھل رہی تھی بہت زیادہ. اونٹنی ناکا رسول خدا کی، پیغمبر سوار تھے، مہار ہاتھ میں تھی، مہار کو پکڑ رکھا تھا. تو ایک صحابی نے دیکھا اونٹنی اچھل رہی ہے، انہوں نے تازیانہ مار دیا اونٹنی کو. پیغمبر نے پوچھا تم نے تازیانہ کیوں مارا میری اونٹنی کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو تنگ کر رہی تھی. آپ نے فرمایا تنگ نہیں کر رہی تھی، ناز کر رہی تھی، محمد سوار ہیں. اونٹنی تک کو سمجھ تھی رسول اکرم سوار ہے. میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں میری بات پہنچ نہیں رہی ہے. یہ چھٹے امام جو فرما رہے ہیں حجت اللہ علی خلق، تیری ساری مخلوقات پہ تیری حجت کا نام حسین ہے. میرے رسول خدا سب پہ حجت ہیں، مولا علی سب پہ حجت ہیں. اب اگر پتھر اٹھائیں کنکریاں انہیں ہیروں میں بدل دیں تو تعجب نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی اگر پانی سے شفا دے دیں تو تعجب نہ کیجیے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ ساری مخلوقات پہ حجت ہیں. امام حجت ہے. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ حجت کے کیا معنی ہیں. جو سب سے علم میں زیادہ ہو. سب سے زیادہ ہو کیا مطلب؟ اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ دوسرے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ویسے ہی امام علی ہیں، امام حسن حسین ہیں. بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ ایک آدھا علم جانتے تھے، وہ بھی پورا نہیں جانتے تھے. کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہو، اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، جب امام کے پاس آئے گا تو جاہل نظر آئے گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں.
جو بڑے سے بڑا ایکسپرٹ ہوگا امام کے سامنے بچہ نظر آئے گا. حجت خدا اسے کہتے ہیں جو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہو. اب میرے بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ علم میں سب سے آگے. پھر خدا کی قسم ہمارے ہاں روایات کے اندر ہے کہ امام کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ہوتا شجاعت کے اندر. رسول خدا کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا امام کا کوئی. بھائی کیسے پیش کروں اس بات کو؟ تو اب جب آپ پڑھتے ہیں کہ بے کس حسین، بے کس سمجھتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح، کیونکہ مولا حسین تنہا رہ گئے تھے. لیکن بے بس نہیں ہے. بے بس جس کا بس نہ چلے. میں باہر جاؤں 50 لوگ جو ہے مجھے لوٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، بھئی وہ 50 سے میں اکیلا تھا، میرا بس نہیں چلے گا. امام حجت خدا ہی نہیں ہے اگر ان کا بس نہ چلے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جس کا بس نہ چلے وہ حجت خدا ہی نہیں ہے. اب میں جنگ تو نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ سن لیجئے. مولا امیر کی ریش سفید ہو گئی تھی. کوفہ میں جب پہنچے خلافت تھی، داڑھی سفید تھی. مولا کھاتے کیا تھے؟ جو کی روٹی. سن رکھا ہے نا؟ خشک روٹی جو کی. اب کچھ نے کہا مولا کے پاس آئے، مولا حسن کے پاس، کہا بابا سے کہیں کہ گوشت کھا لیں، اگر کہیں تو ہم اونٹ نہر کر دیتے ہیں، گائے ذبح کر دیں، بکرا ذبح کر، جو مولا کو پسند ہے. جنگ ہونے والی ہے، شام کے فوج آ رہی ہے، لڑنا تو مولا نہیں ہے. آپ کو پتا نا بدر میں احد میں دیکھیں روٹیاں توڑنے والے بہت ہوتے ہیں، خیبر توڑنے والے علی ہیں. میں چلیے گا ساتھ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ بھئی یا علی، مولا علی سے تو ہمت نہیں تھی کہنے کی. مولا حسن سے کہا بابا سے کہیں گوشت کھا لیں، اگر کہیں ہم گائے ذبح کر دیتے ہیں، اونٹ نہر کر دیتے ہیں، بکرا ذبح کر دیں گے. مولا پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں. جو کی روٹی کھاتے ہیں وہ بھی آدھی روٹی کھاتے ہیں. تو مولا حسن مسکرائے کیونکہ وہ محبت میں آئے تھے. لیکن نا ہر ایک کا برابر لیول نہیں ہوتا، معرفت کے درجات الگ الگ ہیں. ہر شیعہ برابر نہیں ہوتا. اب وہ کہنے لگے کہ ذرا مولا سے کہیے پیٹ بھر کے گوشت کھا لے، مولا کو جنگ کرنی ہے. تو مولا حسن نے کہا بابا آپ کے کچھ چاہنے والے آئے ہیں، کہتے ہیں پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں، آپ نے مقابلہ کرنا ہے. کہا بیٹا حسن میرے ان چاہنے والوں سے کہہ دو اگر سارے عرب جمع ہو جائیں میں اس بڑھاپے میں اکیلا فاقے کے ساتھ سب کے لیے کافی ہوں. حجت خدا اسے کہتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی؟ حجت اللہ علی خلق، پروردگارہ حجتن علی خلق، تیری ساری مخلوقات پہ جو تیری حجت ہے وہ مولا حسین. عزیزان گرامی ایک ایک امام رسول خدا. اور اب چلے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ کیا فرمایا 11ویں امام نے کہ نحنو حجت اللہ علی الخلق، ہم سارے 11 جو امام ہیں، 12 نہیں، اپنے دادا کو نہیں کہا، 11 اماموں کو کہا، ہم سارے اللہ کی مخلوقات پہ حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے. عزیزان گرامی یعنی جناب سیدہ کی ایک دو. اب یہاں میں نے پاکستان میں خیبر پڑھا تھا تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا لو شیعہ عالم دین الٹے ہاتھ سے علی سے خیبر کا در اکھڑوا دیا. پہنچ رہے ہیں میرا بس سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نے کہا ہوگا. تو وہ کہنے لگے بھی الٹے ہاتھ سے. تو عزیزان گرامی میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، مرحوم آغا سمدانی کا. ان کی کتاب کا نام ہے بحر المعارف، 3 جلدیں ہیں، کئی ہزار صفحات پہ کتاب مشتمل ہے. وہ کہتے ہیں علی ہاتھ بھی نہ لگاتے، اشارہ کرتے خیبر خود ہی پیچھے آ جاتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی حجت اللہ، اللہ کی جو حجت ہے علی خلق، جو اللہ کی ساری مخلوقات پہ حجت ہے وہ ایسا ہوتا ہے. یہ تعجب نہ کریں امام ایسے حجت ایسے ہوتے ہیں، نہیں، جو ایسا نہ ہو وہ حجت ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ یہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی جو ایسا نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتا. جس کے علم میں کمی ہو، شجاعت میں، سخاوت میں، ممکن ہی نہیں ہے کوئی آ کے علی سے مانگے اور مولا کہیں کل آنا، یا کل بھی تو دیے تھے، میں نے نام نہیں لیا کسی اور کا، کہ آپ پہنچ جائیں کسی نے انگوٹھیاں بنوا کے رکھی ہوں گی کہ جب مولا امیر علیہ السلام نے انگوٹھی دی زکوٰۃ کے اندر تو آیت نازل ہو گئے
میں نے آ کے سوال کیا تھا، کسی نے کوئی راہ خدا میں زکات دی ہے؟ تو نافلہ ظہر کی چل رہی تھی، کہا یا رسول اللہ ساری مسجد نے دیکھا، علی نماز پڑھ رہے تھے۔ سائل نے دروازے پہ آگے کہا راہ خدا میں کچھ دو، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا پروردگارا گواہ رہنا تیری بارگاہ میں آیا تھا، تیری مسجد میں آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگا تھا۔ جب اس نے اللہ سے شکوہ کیا تو مولا نے اشارہ کیا، نہیں ہے مجمع، جب تک یہاں مانگ رہا تھا مولا نے کچھ نہیں، جب اللہ سے مانگا تو عطا کیا۔ کیوں؟ توجہ عزیزان گرامی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے۔ جو معراج میں تھے وہاں سنا، فوراً اشارہ کیا، کہا کسی نے زکات دی؟ ہاں یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا۔ علی نے راہ خدا میں بھی یہاں پہ انگوٹھی دی ہے، تو کہا آیت نازل ہوئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تو میں یہ کیوں پیش کیا؟ میں نے اس دن بھی پیش کیا تھا، اشارہ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد کو ضد ہے، ابھی پاکستان میں نام نہیں لیتا مفتی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 1000 رکعت ہر رات پڑھنا شروع کر دیں، سال میں 6 مہینے روزے رکھیں، اتنی عبادتیں کریں، آپ علی بن جائیں گے۔ تو اگر تم انگوٹھی بنوا کے دے دو گے تمہارے لیے بھی آیت ولایت آ جائے گی؟ میں نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، بہت سو نے انگوٹھیاں بنوا لی تھیں، میں نے نام نہیں لیا ہے، انگوٹھی بنوا لی، سائل سے بھی بات کر لی کل آ جانا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، جب اشارہ کروں گا رکوع میں انگوٹھی اتار لینا، پھر خود ہی جا کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے کہ نہیں؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں انگوٹھی بنوائی، کچھ کہتے ہیں اسی سے دوبارہ چھین لی تھی، واللہ عالم، یہ مجھے نہیں معلوم کتنی باریکیاں ہیں۔ پھر بات پوچھا یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ دوسرا دن، تیسرا، اتنے دن گزر گئے، یا رسول اللہ کوئی آیت آئی نہیں رہی؟ نہیں، کہا اب 2 آیتیں آ گئی ہیں، کہا علی کے لیے 1 آیت تھی، میرے لیے 2 آ گئی ہیں، ابھی انتظار کریں یا رسول اللہ جب سارا مجمع آ جائے مسجد میں پھر بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا تھا میرے لیے 2 آیتیں آئی ہیں، بتائیے۔ کہا لا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی، نہ اس نے نماز پڑھی نہ صدقہ دیا، یہ دکھاوا کرنے والا ریاکار آدمی ہے، ولیکن کذب وتولی۔ عزیزان گرامی، خدا را علی سے مقابلہ نہ کرے کوئی، کبھی کوئی علی کے فضائل کا انکار نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی ایسا انسان انکار کر دے، دنیا میں بھی بدبخت ہوگا، آخرت میں بھی بدبخت ہوگا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا بہت سی کہ نہیں یہ دعا ضعیف ہے، یہ فلاں، یہ زیارات کا کیا کیجیے گا؟ یہ ایک آدھی زیارت نہیں ہے، شیخ عباس قمی، یہ اتنے ہمارے بڑے بڑے محدثین نے سینکڑوں زیارات نقل کی ہیں، ان زیارات میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا حجت اللہ علی خلقک، ساری مخلوقات پہ حجت خدا ہے۔ خدا کی قسم، وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا کہ حجت اللہ علی خلقک، حجتن علی خلقک، پروردگارا حسین تیری حجت کا نام ہے، تیری ساری مخلوقات پہ تیری حجت کا نام ہے۔ پروردگار کیا منزلت ہے مولا حسین، میں کل باریکیوں میں کل انشاءاللہ کچھ اور الفاظ پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، کتنی روایات ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا رک جاؤ مجھے اس ہرنی کی بات سننے دو۔ مولا علی سے متعلق ہے، مولا سجاد سے متعلق ہے، امام رضا سے متعلق۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ضامن آہو لقب آیا کہاں سے ہے؟ آہو فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں۔ ایک غزل ایک ہرنی نے آنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ ایک روایت نہیں ہے، پیغمبر سے بھی ہے، مولا علی سے بھی ہے، مولا سے کتنے ائمہ سے ہے، جانوروں کی مخلوقات کی باتوں کو سمجھا، ساری مخلوقات کی حجت ہے۔ میں نے تمام کر دیا، میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اس سے بعد مسائل، بس یہ 1-2 واقعات کی طرف اگر 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ باواز بلند صلوات پڑھیں مولا کی خوشنودی کے لیے۔ محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ واقعات ہمارے یا علی، کتاب کا نام ہے لبیک یا مدینۃ المعاجز، معاجز معجزے کی جمع ہے، مدینہ شہر، معجزوں کا شہر۔ شیخ یوسف بحرانی بہت بڑے ہمارے عالم گزرے، 8 جلدوں میں کتاب ابھی چھپی ہے تحقیق کے ساتھ، 8 والیومز، اس میں معجزات ہیں۔ ایک مقام سے رسول اکرم گزر رہے ہیں، ساتھ میں جناب مولا کائنات ہیں اور حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی۔
رضی اللہ عنہ, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا, فارسی ان کو ایک صحابی کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے کہ ان کو عربی اچھی نہیں آتی, تو پیغمبر نے کہا تھا کہ آج سے انہیں سلمان فارسی کوئی نہ کہے, سلمان محمدی کہنا, یہ محمدی ہیں. تو جا رہے تھے, کہا یا رسول اللہ ایک دراج پرندہ جیسے تیتر یا چکور کی طرح, کہ یہ اس بیابان میں اس صحرا میں زندہ کیسے ہے؟ کہ سلمان, علی نے آپ کو پرندوں جانوروں کی زبانیں سکھا نہیں دی تھی؟ آپ لوگ بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں. قرآن کریم کی جلدی سے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذہنوں سے شک و شبہ. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, آیت ہے نا جناب سلیمان سے متعلق, نبی سلیمان سے متعلق, کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی ہیں. وَأُعْطِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز سے اللہ نے ہمیں عطا کیا. جناب سلیمان نبی بات کریں تو لوگ مان لیں, اور فخر سلیمان بات کرے. مولا کائنات اگر کہیں پرندوں کی زبان سمجھ میں آئی جانوروں کی, تو بہت سے لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی کو کیسے سمجھ میں آ رہی تھی. عزیزان گرامی, بس میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں. حضرت سلمان نے فارسی سے کہا کہ آپ خود پوچھیں. پوچھا کیسے زندہ ہو؟ یہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے. کہ جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں. صلی علی محمد و آلہ. جب پیاس لگتی ہے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں, اور جب بھوک لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے تولا تبرہ کا اثر کیا ہے. زندگیاں بدل جاتی ہیں تولا و تبرہ سے. حضرات گرامی, یہ باریکیاں ہیں. بس بھائی, مواریث الانبیاء, سارے انبیاء کی میراث کو, آج اگر شب جمعہ نہ ہوتی تو میں باب الحوائج کے مصائب نہ پڑھتا. شب جمعہ آپ جانتے ہیں نا, باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام. میں آج بیویوں کو میں نے وعدہ کیا تھا پورے عشرے میں, تو آج مولا عباس اور جناب ام البنین کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی, حجت خدا, اگر ساتھ رہیے گا میرے, کئی مرتبہ خبر ملی مولا کی شہادت کی مدینے میں, لیکن مدینے والے ہر دفعہ خبر سننے کے بعد پریشان ہوتے تھے, کیسے ممکن ہے مسلمانوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا. یہ ممکن نہیں نبی کے نواسے کو کلمہ گو مار دے. میں نے بھی اقرا ٹی وی پہ میرا جب انٹرویو بھی ہوا, وہاں پہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیوبند ہیں, وہابی ہیں, لیکن ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا اگر ہندو, سکھ, یہودی یا عیسائی یا بدھ مت کے لوگ امام حسین کو مار دیتے. دکھ ہوتا اتنا نہ ہوتا جتنا دکھ ہمیں اب ہے کہ کلمہ گو نے, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا. آئے عزیزان گرامی, جب خبر ملی نا, مختلف خبریں, جب خبر ملی جناب ام البنین کو, آج میں جو چند جملے پڑھوں گا, حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو جب خبر ملی, بشیر ابن جزلم, مولا سجاد علیہ السلام جب مدینے پہنچے تو کہا بشیر پہلے اعلان کر دے کہ حسین مارے گئے ہیں. روایات میں ہے بشیر منبر رسول پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اعلان کیا, الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اگر غور فرمائیں گے, دیکھیں گے میری طرف, تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بشیر منبر رسول پہ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے اعلان کیا. کیوں؟ رسول خدا کا منبر میں بیٹھنا نہیں چاہتا, ادب میں نہیں بیٹھے, منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا, الا یا, کیوں مائک نہیں تھا اس زمانے میں, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, کہ الا یا اہل یثرب, نہیں کہ اہل المدینہ, مدینے کا پرانا نام ہے یثرب. تو ایک مرتبہ کا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا, قرآن کریم میں آیت بھی ہے نا کہ الا یثرب لا مقام لکم بہا, اسی کو دہرایا. یعنی جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ رکھا تھا اسی نبی کی آل کو مسلمانوں نے مار دیا ہے. اس کا نام دوبارہ پلٹ کے یثرب کر دو, اب یہ مدینہ نہیں رہا, اب یہ شہر جینے لائق نہیں ہے کیونکہ اس میں حسین نہیں رہے. اب اس نے مصائب پڑھتے ہوئے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. جیسے کہا نا قتل الحسین, بھئی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, ایک ایک لفظ قابل غور ہے. نہیں کہا یزید نے قتل کر دیا, شمر نے قتل کر دیا. علماء نے بڑی بحث کیا ہے, کہا قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا, حسین کربلا میں مارے گئے. کیوں؟ کہا حسین کا نام لیا ہے تو ساتھ یزید کا نام نہیں لوں گا, حسین اتنے بلند ہیں کہ یزید کا نام ساتھ نہیں لوں گا. تو اب اتنا کیا کیا,
قتل، آپ جانتے ہیں نا مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر ہے، اور اس میں کون رہتا تھا؟ وہ میراث میں ملا مولا حسن علیہ السلام کو۔ مولا حسن نے درخواست کی جناب ام البنین سے، مادر گرامی آپ میرے گھر میں رہیے گا، میرے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ اس گھر میں جناب ام البنین تھی، بی بی ام البنین کے کانوں میں آواز آئی قتل الحسین، حسین مارے گئے۔ بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ اپنے پوتے کو آواز دی، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد نبوی میں آئیں۔ آنے کے بعد پوچھا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا، کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر کو بھی معلوم نہیں یہ بی بی کون ہے، تو بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا، کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہیں کر سکا۔ بشیر نے پھر عرض کی کہ نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، عباس زمین پہ گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، کہ بشیر آپ عباس کو جانتے نہیں ہوں گے، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گر زمین پہ پھینک دیتا تھا۔ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا وہ روک نہیں سکا۔ ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ بی بی جب گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ بیٹھ گئیں، روایت کے الفاظ اونچی اونچی کہنے لگی واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بی بی نے گریہ شروع کیا، اپنے بیٹے کا نام بار بار اونچی آواز سے لینا شروع کیا، ہائے عباس۔ بشیر نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی کس جملے نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ بی بی نے فرمایا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی جب میرا شیر بیٹا گرا ہوگا اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا، یا سینہ وفی صدرہ سہام، جبکہ میرے شیر بیٹے کے سینے میں تیر لگے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بھئی میں ابھی مصائب پڑھوں گا، آج ابھی مصائب پڑھوں گا، ابھی تو شب جمعہ ہے، جناب عباس کا میں پورا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے آواز دی فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ بی بی جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھیں اور آواز دے کے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، بی بی میرے بیٹے نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا پھر آپ کے حسین، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں آج سارا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے ایک جملہ لکھا ہے، بی بی کا مرثیہ میں پورا نہیں پڑھوں گا، 2 جملے سن لیجئے گا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بی بی نے کیا کیا، اپنے ہاتھ سے 4 بیٹے تھے بی بی کے، چاروں کربلا میں شہید ہو گئے، چاروں بیٹوں کے نام سے ایک قبر بنائے، کہا یہ عباس کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی، یہ جعفر کی، یہ عمران، چاروں کی قبریں بنائیں۔ پھر آواز دے کے کہا میرے شیرو میں آپ پہ تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ، میرے شیروں میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی۔ پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی ہیں، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، خدا کی قسم
شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جب مروان جیسا پتھر دل آدمی سوال کرتا تھا نا کیا بات ہے یہ مدینے والے باہر کیوں جا رہے ہیں، صبح صبح باہر کیوں جاتے ہیں، کہا مدینے سے باہر جنت البقیع میں ایک بی بی ہے نام ام البنین ہے، وہ ہر روز مرثیہ پڑھتی ہیں۔ مروان نے پوچھا کس کا مرثیہ، کہا انہیں عباس کا بہت غم ہے۔ مروان سننے کے لیے آیا، ہمارے بڑے بڑے علماء نے، مرحوم ربانی خلخالی نے لکھا ہے مروان نے بی بی ام البنین کو زہر دلوایا، یعنی جناب ام البنین بھی شہیدہ ہیں۔ کیوں، کہا اگر یہ اس طرح مرثیہ پڑھتی نہیں بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ اب سنیں گے مرثیہ بی بی کا، بی بی کہتی کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے۔ پھر بی بی دوسرا جملہ کہتی کربلا سے آنے والوں مجھے بتاؤ میرا جب شیر بیٹا عباس اپنی سواری سے گرا اس کے ہاتھ پہلے زمین پہ نہیں چھے تو چہرہ لگا تھا یا سینہ۔ بس بھئی اب آئیں ذرا، میں آپ بی بی کے مصائب سے میں نے ایک رد دینا تھا، آپ جانتے مجھے معاف کر دیجئے اگر کوئی سخت جملہ ہو۔ جب مولا عباس کو اجازت ملی نا پانی لانے کی، ہر شہید جنگ کے لیے گیا، مولا عباس پانی لانے گئے تھے۔ جب پانی لانے کی اجازت ملی، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، تو مولا حسین نے فرمایا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجئے گا۔ جناب عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا، جب کہا نا سنا کہ زینب سے آخری مرتبہ، اس ایک جملے میں سب کچھ ہے، یعنی اب واپس نہیں آئیں گے۔ آخر آئے جناب عباس اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی، بلند آواز سے کہا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، الوداع یعنی اب نہیں آؤں گا، بی بی خدا حافظ۔ تو خدا کی قسم مقتل میں ہے، بی بی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ خیمے میں آ جائیے۔ جناب عباس کا قد بڑا تھا، خیمے میں آئے، جب خیمے میں آ کر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ میں اور نہیں رولاؤں گا، آپ کا اپنی اپنی قسمت ہے رونا۔ جیسے جناب عباس کا قد بڑا تھا، 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب سے، جناب زینب نے ہاتھوں میں پالا تھا، جیسے جناب عباس آئے روایت میں بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی اور ایک مرتبہ فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس جب بابا نے فرمایا تھا مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں گے، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب قیدی بنائی جاؤں گے۔ جناب عباس نے یہ سنا، آپ کے آنسو بہنے لگے، فوراً خیمے سے باہر آئے۔ میرے استاد ہمیشہ مرحوم فرماتے تھے جیسے ہی جناب عباس گئے نا، بی بی نے آواز دی بیبیو وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا بھائی عباس چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی مجھ سے ایک بھائی نے درخواست کی تھی پورا مصائب پڑھیے گا مولانا، ہم عاشورے میں مولا عباس کے مصائب پہ رو نہیں سکے، میں مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جب جیسے جناب عباس چلے نا علم ہاتھ میں تھا، ایک چھوٹی سی بی بی نے بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے میں سب کو پانی پلاؤں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کوزے ہاتھ میں لیے، علم دیکھنے لگے، اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا۔ علم کا نشیب میں اترنا تھا، بی بی سکینہ نے آواز دی بچوں وہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں۔ اتنے میں علم نشیب سے دوبارہ نکلا، کہا بچوں وہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ پیاسے بچے تھے، زبانیں ہونٹوں پہ پھیرنے لگے، علم کو آتا دیکھا، بچے انتظار میں تھے ابھی پانی آنے والا ہے۔ اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا، علم کا لڑکھڑانا تھا، بی بی نے آواز دے کے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے امو کی خیر ہو، میرے چچا کی خیر ہو،
چھوٹے چھوٹے بچوں نے آمین کہا. ادھر ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, جناب عباس کا سیدھا بازو قلم کر دیا. جناب عباس نے الٹے ہاتھ سے علم اور مشکیزہ پکڑا. ایک ملعون نے دوسرا بازو قلم کیا, جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا. حرملہ نے تیر چلایا, مشکیزے میں تیر لگا, سارا پانی بہہ گیا. جناب عباس نے سواری کو موڑا. اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا, جناب عباس کی سیدھی آنکھ میں لگا. آپ نے دیکھا اگر چھوٹا سا بال بھی آنکھ میں چلا جائے نا, جب تک نکال نہ لے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو, جناب عباس نے سر جھٹکا, تیر نہیں نکلا, ہاتھ تھے نہیں. جانتے ہیں کیا کیا؟ بیٹا دیکھیے گا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کھینچا تکلیف ہوئی. پہلی مرتبہ آواز دی, مولا ادرکنی, میری مدد کو آئیے. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. بس بھی میں سخت جملہ نہیں پڑھوں گا. صحاب رحمت میں آغا یزدی نے لکھا ہے, مولا حسین نے زلجنہ کو ایڑ لگائی, تیزی سے آئے. ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا. جیسے زلجنہ رکنا نا, مولا اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے. مولا نے بازو اٹھایا, سینے سے لگایا, رو کے فرمایا میرے بھائی کا بازو قلم ہو گیا. مولا آگے بڑھے, دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے. مولا نے دونوں بازو سینے سے لگائے. یہ جملہ میں پڑھتا نہیں ہوں عام طور سے. اس سال کراچی میں بہت سے نوجوانوں نے کہا, ڈاکٹر احمد الوائلی عراق کے سب سے بڑے خطیب مرحوم کا جملہ سن لیجئے. مولا حسین پہنچے, جناب عباس کا سر اقدس اٹھایا, زانو پہ رکھا. جناب عباس نے سر اتار دیا. مولا نے پھر اٹھایا, زانو پہ رکھا. پھر جناب عباس نے سر اتار دیا. جب تیسری مرتبہ سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا نا, آوازی عباس میں حسین ہوں. جناب عباس نے فرمایا مولا مجھے پتا ہے آپ ہیں. کہا عباس پھر بار بار سر کیوں اتارتے ہیں؟ کہا مولا میرا سر آپ کے زانو پہ, جب آپ گریں گے آپ کا سر اٹھانے والوں اجرکم اللہ. بس میں آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب عباس نے دو مولا سے سوال کیے. پہلا سوال, مولا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا جب میں دنیا میں آیا نا, میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے. مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے ابا اٹھائی, خون صاف کیا. جناب عباس نے عرض کی مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. مولا میری ماں نے کہا تھا حسن و حسین کو کبھی کام نہ کہنا. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرے ہاتھ نہیں ہیں. پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. سنیں گے مولا کی؟ میں نے کہا تھا دو باتیں پیش کی. دوسری بات سنیں گے, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی. مولا میں بی بی سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لاؤں گا. پھر مولا نے فرمایا, کہا مولا میں پانی لے آیا تھا لیکن ایک ملعون نے تیر مارا, پانی بہہ گیا. مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیا کیا مولا حسین نے؟ علم لیا, خیمے میں واپس آئے. بی بی نے پوچھا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں؟ چچا کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں. بڑے ادب سے پیش کیا نا, یہ نہیں کہا مارے گئے. بچی سے بڑی عقیدت تھی نا بی بی کو. کہا آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں. جب بی بی کو پہلا تماچا لگا شام غریبہ میں, بی بی نے فرات کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا چچا عباس.
اب تو واپس آ جائیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. باب الحوائج کے مصائب میں نے پڑھے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. جناب عباس کا واسطہ دے دیجئے. اے غازی عباس، آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا کو 4 بیویوں سے بڑی عقیدت تھی. پہلی جناب سیدہ، دوسری جناب زینب، تیسری جناب سکینہ. جانتے ہیں چوتھی بی بی کون ہے؟ جناب ام البنین. خدا کی قسم علماء موجود ہے، میں نے خود تحقیق کی ہے. جناب ام البنین نے صرف بیٹوں کو وصیت نہیں کی تھی امام حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ مولا کہنا. بی بی خود بھی مولا کہتی تھی. مولا حسن، مولا حسین، کبھی بیٹا نہیں کہتی تھی. پروردگارا تجھے باب الحوائج کا واسطہ سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ایران، عراق، شام کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اس امام مرگہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں خاص طور سے زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی اور ہماری، پروردگارہ ہم سب کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میں ایک روایت پڑھنا چاہتا تھا، میں نے پڑھی نہیں ہے. پروردگارہ، پروردگارہ تجھے واسطہ. مولا سجاد نے جب لاشیں دفنائے تو بنی اسد نے کہا قیدی ایک لاشہ فرات کے کنارے ہے، نہ اس کا سر ہے نہ بازو ہے. بعض روایات میں ہے کہ ٹانگیں. میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا. کہا اتنے